हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आपने देखा कि गुज़िश्ता 20 साल में कैसे अमरीकी मदाखलत से लेकर अमरीकी जो है रवानगी तक, और कल तालिबान ने अफ़गानिस्तान का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है। कितनी तेज़ी के साथ ये हुआ है तो पूरी दुनिया इस पर हैरान भी है और इस तरह से शॉक भी है कि किसी को अभी तक अपना रिएक्शन जो है वो शायद उनको जो है रकम करने का मौका ही नहीं मिला या सोचने का मौका नहीं मिला कि हम रिएक्ट करें। क्योंकि गुज़िश्ता जुम्मे को जब हम गए थे तो उस वक्त ना हिरात था, ना मज़ार शरीफ था, ना जलालाबाद था, और काबुल तो कहा जा रहा था कि जनाब कम से कम कुछ हफ्ते तो लगेंगे बकौल तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के। और भी सोचे थे। ये वो वक्त है कि आपके जहन में सिर्फ क्लीशेज ही आते हैं। और वो क्लीशेज इसलिए आते हैं क्योंकि वो इतनी बार वो चीज़ें दोहराई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सच हैं। जैसे कि वो तालिबान की पुरानी अब तो घिसी फिटी जो कोट है वो याद आता है कि जी घड़ियां आपके पास हैं, वक्त हमारे पास है। मुझे इस वक्त लेनिन याद आ रहा है। लेनिन का कहना था कि कुछ दिहाइयां ऐसे होती हैं कि कुछ नहीं होता, और फिर कुछ एक हफ्ता ऐसा आता है जिसमें दिहाइयां गुजर जाती हैं। ये पिछला जो हफ्ता था ये वो था। मुझे वियट कॉन्ग याद आ रहे हैं, और वियट कॉन्ग के एक जंग के बाद, वियतनाम के बाद जब अमेरिकन फौज चली गई थी वापस, तो एक वियट कॉन्ग जर्नल और एक अमेरिकी जर्नल के बीच में गुफ्तगू हुई, और अमेरिकन जर्नल ने कहा कि पता है आप लोगों ने कभी हमें मैदान जंग में नहीं हिराया, और वियट कॉन्ग ने कहा बिल्कुल ये बात दुरुस्त है और इससे कोई फर्क भी नहीं। यहाँ पर भी यही हुआ है। अच्छा, अब एक डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है क्योंकि जज्बाती वक्त है, लोग भी जज्बाती हुए हैं। हकीकत को तस्लीम करने और हिमायत करने में एक फ़र्क है। हकीकत ये है, और ये एक वाज़ेह हकीकत है, कि तालिबान की मिलिट्री स्ट्रेटजी, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी मुकम्मल तौर पर कामयाब रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जब तारीख लिखी जाएगी तो इस ये जो कैंपेन है, जो पिछले 20 सालों से ये जो कैंपेन चली है, इसको वियट कॉन्ग की कैंपेन, इसको फिडेल कास्ट्रो की कैंपेन क्यूबा में, और शायद माओ सी तुंग की कैंपेन के साथ गिना जाए। दिस इज़ ए फैक्ट। जहाँ तक वॉर ऑन टेरर इसकी आपने यार तारीख बेरहम है, तारीख बेरहम है, क्योंकि ये विजुअल्स आपने बहुत जगह देखे होंगे। जब ये जंग शुरू होती है 9/11 से, और 9/11 के मनाजिर में से एक मनाजिर जो आप कभी नहीं भूल सकते वो ये है कि जब वो बिल्डिंग्स गिरने वाली थी तो लोग छलांगे मार रहे थे खिड़कियों से। अभी भी अगर आप विजुअल्स देखें अफगानिस्तान एयरपोर्ट के, तो वही एक तरह से आपको याद आ रहा है, क्योंकि जो अफगान शहरी जो भागने की कोशिश में यूएस मिलिट्री प्लेन के विंग को पकड़े हुए थे वो वहाँ से गिर रहे थे। एंड 20 years लेटर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, सैकड़ों लोगों की जानें गई, एक पूरा खित्ते को आपने आग लगा दी, और रिजल्ट ऐसा है कि जैसे कि पिछले 20 साल हुए ही नहीं। अच्छा, वही तालिबान दोबारा। और इनफैक्ट सॉरी आखिरी बात, इनफैक्ट इस बार जो तालिबान हैं दे आर इन कंट्रोल ऑफ अ लार्जर पार्ट ऑफ अफगानिस्तान जितना वो पहले थे। पिछली दफ़ा तो मज़ार शरीफ भी कब्ज़ा नहीं कर पाए थे, पूरा नॉर्दर्न अलायंस था। एक चीज़ जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की तरफ बहुत से लोग कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की वजह से ये हुआ है, उनकी खिदमत में यही अर्ज़ है कि भाई अगर हम इतने ही माहिर होते ना तो अपनी खारजा पॉलिसी को हम ठीक कर चुके होते अब तक। नहीं, इस वक्त ये शो हम दिल्ली से कर रहे होते हैं, झंडे वंडे लगा के। देखिए अगेन देखें, एक्सट्रीम चीज़ें हैं। एक का ये है कि जी बिल्कुल हमारा तो है कि हमारा इसका कोई लेन देन नहीं था, अफगानिस्तान या बाकियों का पूछें तो जी मुकम्मल आपका ही है। द ट्रूथ ऑलवेज लाइज इन द मिडल। वो भी अब इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। अब सवाल सिर्फ इतना है कि आगे जाते हुए क्या होगा। दुनिया के आपने रिएक्शंस की बात की, तो इस वक्त पूरी दुनिया यही देख रही है कि क्या वो कौन सा वक्त है जब हम इनको तस्लीम करें, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। दे हैव टेकन ओवर, एंड सिर्फ मिलिटरीली नहीं, अगेन आप इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी देखें, सरेंडर्स हुए हैं, जिसका मतलब है कि पूरी अफगान इंटेलिजेंस, पूरी वेस्टर्न इंटेलिजेंस के नाक के नीचे ये नेगोशिएशन चल रही थी लोकल वॉरलॉर्ड्स के साथ, लोकल मिलिट्री कमांडर्स के साथ, कि जी अगर ऐसा सिचुएशन आए और हम पावर में आएंगे
آپ نے صرف سرینڈر کرنا ہے. اس وقت جو ہم سہیل شاہین نے میرا خیال ہے کہ کوئی 20 انٹرویوز دیے ہیں ڈفرینٹ میڈیا چینلز کو, انٹرنیشنل, پاکستان میں بھی. جتنے بھی طالبان کے سولجرز ہیں آن دا گراؤنڈ, جتنے بھی آپ CNN اور BBC پہ آپ انٹرویوز دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کی جانب سے ایک میسیج دیا جا رہا ہے کہ نہیں جی آل از ویل, ہم نے سب کے ہیومن رائٹس کا خیال رکھنا ہے, ہم نے اقلیتوں کا بھی خیال رکھنا ہے. بیسکلی یہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو دنیا سننا چاہ رہی ہے. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جو لیڈی ڈاکٹرز ہیں وہ وہیں ویسے ہی کام کریں گی. انہوں نے کہا یہ ہماری بہنیں ہیں, یہ ہماری مائیں ہیں. تو پچھلی دفعہ سے بالکل فرق ہے. وسعت, آپ کیا سمجھتے ہیں ساری صورتحال پہ؟ زرار نے بڑی انٹرسٹنگ انالوجی شروع میں دی کہ ویت کانگ کی بات کی, فیدل کاسترو کی بات کی. دیکھیں, خالص عسکری نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ جو آپ نے مثالیں دی ہیں بالکل صحیح ہیں. ویتنام کا کولیپس اس وقت ہوا, امریکی حمایت یافتہ جنوبی ویتنامی حکومت تھی. کاسترو نے بتستہ جو ہے اس کا قالین لپیٹا, وہ بھی امریکی حمایت یافتہ کرٹ حکومت تھی اور بہت تیزی کے ساتھ یہ کام ہوا. لیکن ہوا یہ تھا کہ جب سائیگون فال ہوا ہے یا ہوانا فال ہوا ہے تو اس کے بعد ری بلڈنگ کی گئی باقاعدہ اس ملک کی, سیریسلی ہر شعبے میں اس کو لاگو کیا گیا ری بلڈنگ کی اسپرٹ کو. طالبان نے 96 سے 2001 تک جو افغانستان پہ حکومت کی تو طالبان کو ایک بڑا سنہری موقع ملا تھا, بہت زبردست امن قائم ہوا تھا برسوں کے بعد, لیکن وہاں ری بلڈنگ نہیں ہو سکی بلکہ ایک بیکورڈ سفر شروع ہو گیا تھا. تو اب جو آئے ہیں 20 سال کی بیابانی کے بعد اور تلخ تجربات کے بعد, تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ پہلے سے زیادہ سخت گیر ہو جائیں کہ اب کوئی لچک نہیں ہے, یا پریگمیٹک ہو جائیں, اتنے لچکدار ہو جائیں کیونکہ باقی دنیا میں یہ گھوم چکے ہیں, انہیں ڈپلومیسی کا تجربہ ہو چکا ہے, یہ سیلفیاں اب لینا شروع کر رہے ہیں, کہاں یہ فوٹو کو حرام سمجھتے تھے. یہ ساری چیزیں ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ بیرونی دنیا سے انٹریکشن ہو. تو یا تو یہ کمبوڈیا بن سکتا ہے کہ خمر روج آئے اور جو تھا وہ بھی تلپٹ ہو گیا, یا پھر یہ ویت کانگ اور کاسترو کی طرح دوبارہ یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں اور 40 سال بہت ہوتے ہیں, ری بلڈنگ کے لیے کنسنسس کے ساتھ جو لائک مائنڈڈ گروپس ہیں ان کو بھی لے کے چلیں, ساری پلیٹ جو ہے خود نہ کھا لیں. تو یہ میں دیکھنا چاہوں گا. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اپنے نظریے پہ قائم رہتے ہوئے یہ ایک دیکھیں, افغانستان ایک کثیر نسلی ملک ہے اور ٹرائبل سوسائٹی ہے. تو یہ جو فتح ہوئی ہے یہ طالبان کے لیے ایک ٹریپ بھی بن سکتی ہے. میں ابھی ملا عبد الغنی برادر کا جو بیان ہے وہ سن رہا تھا, انہوں نے کہا جی کہ اصل آزمائش تو ہماری اب شروع ہوئی ہے کہ جب ملک جو ہے پورا ہمارے ہاتھ میں آ گیا کہ ہم ڈیلیور کیسے کرتے ہیں. تو یہ جو ٹریپ ہے اس سے بچنا ہوگا, کیونکہ جیسے 2001 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ناردرن الائنس ود ان 1 month مزار شریف سے کابل پہنچ گیا تھا اور طالبان ایسا لگا کہ جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا, وہ ہوا میں بالکل غائب ہو گئے تھے. اسی طرح طالبان جب دوسری دفعہ کابل میں داخل ہوئے ہیں کل, تو ان کے حریف ہوا میں غائب ہو گئے ہیں. اب اگر طالبان انکلوسیو رویہ اختیار کرتے ہیں اپنے پہلے دور کی طرح, تو پھر آہستہ آہستہ جو مخالف گروپ ہیں سر اٹھانا شروع کریں گے, بالکل ایسے ہی جیسے 2001 کے بعد طالبان نے آہستہ آہستہ خود کو ری گروپ کرنا شروع کیا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو اسے آپ سکون سمجھ رہے ہیں یہ ایک طرح کا سکوت ہو, اور آپ دیکھیں کہ اگر ان کے رویے میں لچک نہیں آئی, اگر ابھی آئین سازی کا مرحلہ ہوگا, ابھی یہ مرحلہ ہوگا کہ کس طرح کا سٹرکچر ایڈاپٹ کرنا ہے اس کثیر نسلی ملک میں, اگر انہوں نے آمریت قائم کرنے کی کوشش کی جیسا کہ نمونہ 96 سے 2001 میں دکھایا ہے, تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آہستہ آہستہ وہاں ایک نیا کانفلکٹ دوبارہ سر اٹھائے گا اور 1-1.5 سال میں آپ کو حالات بالکل دوسرے نظر آ سکتے ہیں. بالکل.
ایک اور طریقے سے ہم اگر یہی بات وسعت نے جو کی ہے کہ کیا وہ ایک نظریاتی ریاست بنائیں گے جیسے وسعت نے کہا ہارڈ لائن انتقامی کارروائیاں, یا ایک پریکٹیکل؟ اچھا ظاہر ہے کہ یہ مطلب بلیک اینڈ وائٹ کا سوال نہیں ہے, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, لیکن سوال ہے کس ریشو میں. کچھ ہمارے پاس ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں میری نظر میں وہ تھوڑا سا پریگمیٹزم کی طرف لین کر رہا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم کابل ہی چلیں اور وہاں دیکھیں گے کہ وہاں کیا صورتحال ہے. وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک. اور کل جب طالبان نے کابل پر قبضہ کیا تو بہت سے لوگوں کے بہت سے خدشات تھے کہ خدا نہ کرے کوئی وہاں جو ہے وائلنس ہو جائے یا زبردستی خواتین کو جو ہے وہ ان پر تشدد کیا جائے جیسے پہلے ہوا کرتا تھا, مگر ایسا کچھ نہیں ہوا. مگر کابل میں کیا صورتحال ہے, ہمارے ساتھ BBC کے ملک مدثر صاحب جو ہیں وہ جوائن کر رہے ہیں کابل سے. مدثر بتائیے, آج جو پورا ماحول رہا کابل کا, ظاہر ہے آج پہلا دن تھا طالبان کے قبضے کے بعد, تو اوور آل کیا سچویشن رہی؟ آپ باہر نکلے, آپ نے لوگوں سے بات کی, کیا ان کے خدشات ہیں یا کیا سوچ رہے ہیں لوگ؟ اچھا, شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو قبضہ شروع کیا تھا انہوں نے کل سپہر سے ہی شروع ہو چکا ہوا تھا, تو یہ آہستہ آہستہ پیش قدمی کرتے ہوئے کابل کے سائڈ ایریا سبرب سے آہستہ آہستہ اندر آئے, اور رات تقریباً 8-9 بجے کے قریب میں نے یہ دیکھا کہ یہ سارے کے سارے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں. اور اتفاق کی بات یہ کہ جو بھی پولیس کے چیک پوائنٹس اور اس طرح کے بیریئر اور چیزیں تھیں, رکاوٹیں لگی ہوتی, ان سب کے سب کوئی بھی افغان آفیشیل, سپاہی, فوجی یا کوئی بھی اس طرح کا آفیشیل موجود نہیں تھا. اور طالبان تھوڑی دیر میں جو افغان فورسز کی گاڑیاں تھیں ان میں گھومتے پھرتے نظر آئے. اس کے بعد صبح آج میں سب سے پہلے, کیونکہ ایئرپورٹ سے عجیب و غریب قسم کی تصویریں آ رہی تھی, تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے ایئرپورٹ جانا چاہیے. جب میں ایئرپورٹ پہنچا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ تقریباً ہزاروں لوگ ہیں. 2 کلومیٹر لمبی سڑک ہے یہ, مسعود راؤنڈ اباؤٹ سے لے کر ایئرپورٹ تک, یا شاید اس سے بھی زیادہ لمبی ہے. تو اس میں انسان بھرے ہیں. سڑک کے بیچ میں جو گرین بیلٹ ہوتا ہے اس پہ میں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے رات وہاں گزاری ہے. جب ایئرپورٹ کے قریب جیسے تیسے کر کے میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں پہ افغان طالبان نے مین گیٹ کا کنٹرول لیا ہوا ہے, اور اس پر جو لوگ اندر گھسنا چاہ رہے ہیں ان پر وہ فائرنگ کر کے ان کو پیچھے کی طرف ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن چونکہ طالبان تعداد میں کم تھے, موب بہت زیادہ تھا, تو وہ ایک سائڈ سے ہٹاتے تھے تو دوسری سائڈ سے وہ چھلانگیں, دیواریں ٹاپ کے یا گیٹ ٹاپ کے کسی بھی طریقے سے ایئرپورٹ کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے. جب میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہو, آپ کے پاس کہاں کا ٹکٹ ہے, تو جتنے بھی لوگوں سے میری بات ہوئی وہاں پہ موجود کسی کے پاس بھی کسی طرح کا بھی کوئی سفری دستاویزات موجود نہیں تھے. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ جہاز موجود ہے جو لوگوں کو بھر کے یہاں سے امریکہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو اس میں خواتین بھی شامل تھے, بچے بھی تھے, بزرگ بھی تھے, اور معذور افراد بھی تھے. تو مدثر وہاں پہ پھر ایسا کیا ہوا؟ ہم نے دیکھا اب کیونکہ آپ نے کابل ایئرپورٹ کا ذکر چھیڑ ہی دیا ہے کہ جہازوں کے اوپر لوگ لٹک گئے. ہم نے بہت عجیب و غریب مناظر دیکھے کہ پائلٹس نے جہاز چلا دیا وداؤٹ سینگ کے, جی لوگ جو ہے پروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لٹکے ہوئے ہیں. تو یہ ساری صورتحال کیا تھی؟ کیا یہ امریکی جو ہے ملٹری کے پلین تھے صرف؟ جی, وہ ایک ہرکولس طیارے کی تصویر میں نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھی ویڈیو, جس میں لوگ سائڈ پہ لٹک کے کہیں جانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ کل رات کو جب ایئرپورٹ کا کنٹرول افغان آفیشلز نے چھوڑ دیا تھا تو بہت سارے لوگ جو افغانستان سے باہر یا ٹرکی, ازبکستان یا دوسری فلائٹس والے تھے تو وہ بھی وہیں پہ رہ گئے, اور لوگوں کو یہ لگا کہ طالبان اب کابل میں آ چکے ہیں تو یہاں سے بھاگنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے ایئرپورٹ. تو وہ وہاں پر پہنچے تو ساری رات لوگ وہاں پہ بیٹھے رہے. صبح تک وہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح, کیونکہ ایک سائڈ ایئرپورٹ کی ملٹری سائڈ کی ہے, دوسری سول ایویشن کی ہے, تو جو ملٹری پلینز تھے تو یہ امریکن پلین تھا جس کے ساتھ لوگ لٹک کے شاید سوار ہو کے جانے کی کوشش کر رہے تھے. اچھا مدثر صاحب, اس وقت اب پورا ایک دن گزر گیا, اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ تو مطلب 1.5 دنوں کے بعد کی ہم بات کر رہے ہیں.
اس وقت سڑکوں کا کیا حال ہے؟ مختلف آپ سے یہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پر مختلف رپورٹس آ رہی ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ کون سی چیز تصدیق شدہ ہے یا کون سی نہیں ہے، اور چیزیں بہت جلدی سے تبدیل بھی ہو رہی ہیں. کنسنسس یہ ہے کہ صبح کو کافی پینک تھی، ٹریفک جام بھی تھے، کہیں کہیں لوگ باہر نہیں نکل رہے تھے. اب کیا چیزیں معمول کی طرف جانا شروع ہوئی ہیں؟ اچھا، کل جب یہ افواہ یہاں پہ گرم تھی کہ لوگ طالبان یہاں پر آ رہے ہیں، تو جب میں بھی کل ہی یہاں پہنچا ہوں، تو 11 بجے کے قریب میں نے دیکھا ایئرپورٹ سے نکل کے جو ڈسٹینس 30 منٹ کا ایئرپورٹ سے ہوٹل تک کا ہوتا ہے، اس میں تقریباً 3-3.5 گھنٹے لگے. اور تمام سڑکیں اور سڑکوں کے ساتھ جو پیچھے کے راستے ہوتے ہیں، گلیاں، وہ بھی ساری بند، اور لوگ کابل چھوڑ کے جا رہے. اس طرح کا ماحول بنا ہوا تھا. ان کی گاڑیوں میں نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے سامان باندھا ہوا ہے، بکسے رکھے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے، فیملیز بیٹھی ہوئی. تو کل سارا دن تو یہ ٹریفک جام والا سینیریو چلتا رہا. لیکن صبح کے وقت بالکل سناٹا تھا. کابل سٹی میں بالکل خاموشی تھی، کسی طرح کی کوئی بھی لوگ باہر نہیں نکلے تھے. لیکن آہستہ آہستہ جب لوگوں نے نکلنا شروع کیا تو بھی زیادہ تر سڑکیں خالی تھیں. آدھی سے زیادہ دکانیں بند تھیں. جن لوگوں کو ٹیکسی چلانی تھی، جو کہ ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، جو ریڑھی بان ہیں، اس طرح کے مزدور لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے باہر آئے، اور آہستہ آہستہ جو زندگی ہے شہر کی، وہ دوبارہ چلنا شروع ہوئی. لیکن پھر بھی وہ اس طرح کی نہیں تھی جیسے نارمل کابل میں ہوتی ہے. اچھا مدثر صاحب، اس وقت اب جیسے جو افغان پولیس ہے، جو افغان فوج ہے، جیسے اب ہم سب کو پتہ ہے، وہ اپنی پوسٹ چھوڑ کر چلی گئی ہیں. کوئی انتقامی کارروائیوں کی ابھی تک خبر آ رہی ہے؟ اور ظاہر ہے آپ ابھی کابل میں ہیں تو میں کابل کا ہی آپ سے پوچھ رہا ہوں. یا اگر آپ کی باتیں ہوئی ہیں جو طالبان فائٹرز اور کمانڈرز ہیں، ان کے ایٹیٹیوڈ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اگریسو ایٹیٹیوڈ لگ رہا ہے، یا یہ ایک وکٹوریس ایٹیٹیوڈ ہے کہ جی اب ہم جیت گئے ہیں اور ہم اب آپ سب کو برابر ہی ٹریٹ کریں گے، جس طرح وہ اپنی میڈیا پر میسیجنگ کر رہے ہیں؟ اچھا، ان کی کوشش تو یہی ہے. یہ جن سے بھی میری طالبان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جی جیسے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی دے دی گئی تھی، ایسے ہی ہم عام معافی دے رہے ہیں. لیکن اطلاعات ایسی بھی آ رہی ہیں کہ جو افغان آفیشلز، جو بیوروکریٹس، جو ایم پیز تھے جو یہاں پہ ہیں، وہ ان کا سراغ لگا رہے ہیں کہ کہاں گئے وہ سارے کے سارے. تو یہ دونوں طرح سے مطلب چل رہا ہے. لیکن وہاں جہاں پہ پبلک ڈیلنگ کی بات آتی ہے، وہاں پہ طالبان بالکل ٹھیک ہے. مطلب وہاں کی ٹریفک بھی کنٹرول کر رہے ہیں، اور دوسری سیکیورٹی کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں. ایون جہاں پہ پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ ہوتے تھے، جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں بھی نیلی وردی والے جو گارڈ نظر آتے ہیں، اس طرح کے گارڈ یہاں پہ بھی ہوتے تھے. ان کو انہوں نے یہ کہا کہ اب جو سیکیورٹی ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ جائیں اپنا کام کریں. اور ان سے اسلحہ لے لی گیا اور ان کو ان کے کام سے تقریباً فارغ کر دیا گیا. ٹھیک ہے مدثر، یہ بتائیے گا جس بات کا پوری دنیا میں انٹرسٹ ہے، ظاہر ہے ہم لوگوں کو پاکستان میں اس لیے بھی ہے کہ ہم پڑوسی ہیں، وہاں جو سیٹ اپ اب قائم ہونے جا رہا ہے، اس کی جو مشاورت ہے وہ کچھ تو دوحہ میں ہو رہی ہے، کچھ کابل میں ہو رہی ہے. تو اطلاعات ہیں کیا؟ کتنا وقت لگے گا ابھی کسی بھی ایک سیٹ اپ کو سامنے آنے میں؟ اس میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے. اس میں بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہفتہ 10 مہینہ، کیونکہ دوحہ میں مذاکرات جو پچھلے مہینے ہوئے تھے وہ بھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے تھے، بالکل اسی طرح ختم ہو گئی تھی بات. آج کل بھی جو بات چل رہی ہے، تو یہ بات کہنا بالکل بھی مطلب اس قبل از وقت ہوگی کہ اس طرح کا سیٹ اپ ہوگا اور ایسے یہ لوگ آئیں گے. اچھا مدثر صاحب، ایک جو کنفیوژن ہے وہ ہے کہ اشرف غنی ایگزیکٹلی ہے کہاں؟ مختلف رپورٹس آ رہی ہیں. ایک میڈیا رپورٹ میں نے پڑھی تھی کہ رشید دوستم کی جو بیٹی ہیں، انہوں نے الیج کیا کہ وہ عمان چلے گئے ہیں. کہیں خبر آئی تھی کہ تاجکستان جانا تھا لیکن وہاں جا نہیں سکے. کچھ آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ ان کی ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ جی بالکل، انہوں نے فلائی یہاں سے جب کیا، پہلے تو اس کی کسی کو اطلاع نہیں تھی. لیکن جب عبداللہ صاحب نے ویڈیو ٹویٹ کیا اور بتایا کہ وہ جا چکے، تب ہم لوگوں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ تاجکستان کی طرف گئے. لیکن تاجکستان سے بھی کوئی کنفرمیشن نہیں ملی، اور بعد میں یہ پتہ چلا وہ عمان پہنچ چکے. تو اب ان کی جو کہاں پر موجود ہیں کسی کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک امریکن پاسپورٹ ہولڈر بھی ہیں. ان کی وائف کا تعلق لبنان سے ہے، تو وہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں.
اچھا مدثر، ایک جو ویڈیو آج آئی ہم سب نے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، وہ سابق صدر حامد کرزائی اور جو چیف ایگزیکٹو تھے عبداللہ وہ لوگ ظاہر ہے نہیں گئے، وہ وہیں موجود ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کثیر جو ہے وہ ملکی کوئی شورا ایسی ہو سکتی ہے کہ جس میں ان کو بھی شامل کیا جائے؟ مجھے ذاتی طور پہ تو نہیں لگتا کہ کچھ ایسا ہوگا، کیونکہ طالبان جب پٹ رہے تھے امریکنز کے ہاتھوں تب حامد کرزئی صاحب پریزیڈنٹ تھے، اور ان کا برابر ساتھ عبداللہ کبھی فارن منسٹر بن کے اور کبھی کسی اور کردار میں کر رہے تھے. تو یہ آپس میں شاید کوئی سیٹلمنٹ کر کے راضی نامہ جس کو کہتے ہیں تھانے میں، وہ کر لیں تو کر لیں. ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی مزید مستقبل میں کوئی سیاسی یا کوئی اچھی پوسٹ پہ ان کو اس طرح کی نئی جاب ملے. ایک وقفہ لینا ہے مدثر، ہم آتے ہیں. ویلکم بیک. اور جیسے ہم نے پروگرام کے شروع میں بات کی تھی کہ کیا طالبان بدل گئے ہیں، کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے 1996 سے 2001 تک افغانستان میں جو جس طرح کی پامالی کی انسانی حقوق کی، کیا وہ بدل چکے ہیں؟ ظاہر ہے پوری دنیا کو تشویش ہے، لیکن جو وہاں کے رہائشی ہیں افغانستان کے، ان کے کیا خدشات ہیں؟ تو ملک مدثر صاحب، آپ کابل میں ہی بیٹھے ہیں، آپ نے یقیناً لوگوں سے بھی بات کی ہوگی. پہلا مرحلہ تو یہ ہوا کہ کوئی وائلنس نہیں ہوا، جو ایک بہت اچھی بات ہے، لیکن لوگوں کے خدشات تو ابھی بھی ہیں کہ طالبان کس طریقے سے عوام کے ساتھ سلوک کریں گے. جی بالکل. سب سے پہلے تو وائلنس نہ ہونے والی بہت سے لوگوں کو پاکستان میں اسپیشلی غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی طالبان نے بڑے سوئفٹلی افغانستان کو ٹیک اوور کر لیا. تو اس میں یہ ہے کہ افغان حکومت نے یہ ریٹریٹ کی جو پالیسی بنائی تھی، یہ صرف اس کی وجہ سے ممکن ہوا. اگر وہ بھی لڑائی کے لیے ڈٹ جاتے تو یقیناً گلی گلی محلے محلے جنگ ہونی تھی اور انہوں نے آمنے سامنے آ کے ایک دوسرے سے لڑنا تھا، جو کہ ان کی ایک اچھی پالیسی تھی کہ ہمیں ریٹریٹ اگر کرنا ہے تو ہم ایسے کریں گے، اور بالکل ویسے ہی ہوا جیسے ان کا پلان سننے میں آ رہا تھا. تو جس سے یہ خون ریزی اور وائلنس بہت کم ہوا. اچھا اب یہ آ گئے ہیں تو لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ لوگوں کے ذہن میں یہی بات ہے کہ یہ وہی طالبان ہیں جو پچھلے 20 سال پہلے تھے. اس کی سب سے بڑی مثال یہی آپ لے لیں کہ آج ایئرپورٹ کے جو مناظر آپ نے دیکھے ہیں ٹی وی اسکرینز پہ یا سوشل میڈیا پہ، تو وہ یہی تھا کہ سب لوگ یہاں سے خوف اور ڈر کے مارے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس کسی بھی طریقے سے نکلنا چاہ رہے ہیں. اور بالکل اسی طرح جو خواتین ورکرز تھیں مختلف آرگنائزیشنز میں، ان کی جاب ختم ہو چکی ہوئی ہے اور ان کو بے روزگار ایک طریقے سے وہ ہو چکی ہے اور وہ گھر میں رہ رہی ہیں. تو ملک مدثر، لیکن طالبان جو اسپوکسمن ہیں سہیل شاہین، انہوں نے الجزیرہ کو بھی انٹرویو دیا ہے، BBC کو بھی دیا ہے، اور اس بات کو کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ تمام ایمبیسیز، ان کے اسٹاف، NGO میں کام کرنے والی خواتین، ان کی سیکیورٹی کو ہم یقینی بنائیں گے. تو کیا اس طرح کے بیانات کچھ کم از کم ان فیئرس کو ایڈریس کر رہے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں ہیں؟ جی جہاں تک سہیل شاہین صاحب کے بیان کا تعلق ہے تو وہ ایسے سیاسی بیان ہمیشہ دیتے رہے ہیں. تو جب یہ کابل کے علاوہ جو دور دراز کے صوبے تھے ہو رہا تھا اور جب ان پہ جنگی جرائم کے الزام لگ رہے تھے اور ویڈیوز سامنے آ رہی تھی، میں نے خود ان سے انٹرویو کر کے دوحہ میں پوچھا تھا کہ یہ آپ ویڈیوز کو دیکھ کے آپ کیسے ریپلائی کریں، جو کہ لوگوں کی واقعی حقیقت پہ مبنی تھی کہ وار کرائمز ہوئے. تو جس پر انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم تحقیقات کر رہے ہیں اور ایسے ہے اور ویسے، وہ بالکل ایک سیاسی بیان ہو سکتا ہے. اس میں مطلب وہ باتیں کر رہے ہیں، پتہ تب چلے گا جب یہ اس کو عملی طور پہ کچھ کر کے. بالکل. بہت شکریہ مدثر صاحب. وہی بات یار، ہاتھی کے دانت دکھانے والے اور کھانے والے اور. لیکن کیا دنیا کو اس چیز کی پرواہ ہے؟ اب دو الفاظ آپ سنیں گے بار بار ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹس میں، براڈ بیسڈ انکلوسیو، یا براڈ بیسڈ کی جگہ ریپرزینٹیٹیو انکلوسیو.
جس کا مطلب صرف یہ ہے, اور ابھی میں صرف خطے کی بات کر رہا ہوں, چین کے تو پہلے سے ہی کانٹیکٹس چل رہے تھے, طالبان کا وفد باقاعدہ گیا تھا وہاں پر, ایشورنسز ایک دوسرے کو دیے ہیں, روس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پاکستان ابھی اب یہاں پر ایک وفد آیا ہوا تھا, ہم بھی وہی بات کریں انکلوسیو براڈ بیسڈ. سو فار اگر طالبان کی اسٹریٹجی دیکھ رہے ہیں, ملٹری اپنی جگہ, پولیٹیکل پہ ابھی بات کی تھی کہ پچھلے سال 1.5 سال 2 سالوں سے یہ نیگوسیشنز چل رہی تھی قبائلی بنیاد پر, پاور سینٹرز کے ساتھ, وار لارڈز کے ساتھ, سو آن اینڈ سو فورتھ. ڈپلومیٹکلی دوحہ میں مختلف ملکوں کے ساتھ آؤٹ ریچ, تو آپ دیکھیں کہ یہ تینوں اسٹریٹجیز ساتھ ساتھ چلی ہیں. نتیجہ کیا ہوا ہے کہ آج افغانستان ان کے ہاتھ میں ہے, لیکن بالکل جیسے وسط صاحب بھی کہہ رہے تھے, اور باقی میرے خیال ان کے اپنے بیانات بھی آ رہے ہیں کہ چیلنج اب ہے. چیلنج کیا ہے؟ اب آپ نے ریاست چلانی ہے, آپ نے سینٹرل بینک چلانا ہے, آپ نے تجارت چلانی ہے, آپ نے کانٹریکٹ سائن کرنے ہیں مختلف ممالک سے. اور انفیکٹ مختلف ممالک کی بات کی تو ابھی سہیل شاہین غریدہ فاروقی کے شو پر شاید ان سے سوال پوچھا گیا کہ بھارت کا کیا کردار ہوگا, تو جواب ملا کہ جی کانٹریکٹ کے لیے اور ریکنسٹرکشن کے لیے اگر وہ آنا چاہ رہے ہیں اور بڈ کرنا چاہ رہے ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی آپ قابض ہیں, لیکن اگر کل لوگوں کو کھانا نہیں ملے گا, لوگوں کی بیسک انفراسٹرکچر اور سہولتیں ان کو فراہم نہیں کی جائیں گی, اگر دوبارہ لا اینڈ آرڈر کا سچویشن بنے گا, تو پھر لوگ طالبان سے بھی سوال پوچھیں گے, اور انفیکٹ پھر وہ جس اپوزیشن الائنسز کا وسعت نے ذکر کیا وہ ابھرنے لگیں گی. ان چیزوں کو اگر ہم بیس کر کے دیکھیں کہ آپ نے پرائز گین کر لی ہے, اب آپ نے پرائز اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے, تو شاید نظریاتی کم ہوں گے اور پریکٹیکل زیادہ ہوں گے. مسئلہ ایک اور, لیکن ایک اور سوال یہ ہے کہ طالبان کے کون سا گروپ حاوی ہوگا طالبان پر, کیونکہ ظاہر ہے کہ گراؤنڈ ٹروپس میں اور کچھ کمانڈرز میں یہ سوچ ہے کہ ہم صرف اپنی ایمان کی بنیاد پر جیتے ہیں, ہم اپنی پیشنس اور اپنی ڈٹرمنیشن کی وجہ سے جیتے ہیں, حالانکہ دوسری جانب the world super power was against us. لیکن جو پھر یہ نیگوسیشنز کر رہے تھے, جو دوحہ میں تھے, ان کو پتا ہے کہ نہیں جی ہم نے ایک پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک اسٹریٹجی بھی استعمال کی ہے. ان میں سے کون سا گروپ رائز ہوگا؟ اب چین کا کیا مین کنسرن کیا ہے طالبان سے, وہ ہے ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ, کہ بھائی آپ نے ان کو قابو کرنا ہے, اور یقیناً طالبان نے ان کو ایشورنسز دی ہیں, کیا وہ یہ کر سکیں گے؟ پاکستان کا کیا ہے؟ تحریک طالبان پاکستان, جس کا بیس کنار میں تھا, وہ اب طالبان کے ہاتھ میں ہے. تو آنے والے دنوں میں آئی تھنک کہ اگر ہماری کوئی لسٹ ہوگی آف مطلب ڈیمانڈز میں نہیں کہوں گا لیکن کنڈیشنز کہہ دیں, تو اس میں سے ایک یہ ہوگا. اب اگر وہ اوپر سے آرڈر آ بھی جاتا ہے تو گراؤنڈ تک وہ کس لیول تک امپلیمنٹ ہوگا, یہ سارے سوالات. یہی ہے کہ جب تحریک امارات اسلامی انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے, اور جس طرح کی سزائیں آپ نے دیکھا بھی, کچھ ایک تصویریں آئی تھیں جس میں لوگوں کو لٹکایا ہوا تھا انہوں نے چوک میں, یا ہاتھ کاٹ دیے, بہت سی ایسی ویڈیوز. تو وہ ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آئین کے اوپر کچھ چلیں گے, یا یہ جو اسلامی سزائیں ہیں یا اسلامی ان کا وہ جو منشور ہے اس کو اس تک سٹک کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پچھلا جو 20 سال گزرے ہیں, امریکہ تھا اور پہلے حامد کرزئی تھے, پھر اشرف غنی کی حکومت تھی. آپ کہہ لیں بہت زیادہ کرپشن ہوئی ہے اور لوٹ مار ہوئی ہے, اور چوری کا کپڑا تھا, اور جو بانس تھے ان کے گز بنائے گئے تھے, لیکن کچھ 2-3 اچیومنٹس بھی ہوئی ہیں. مثلاً لڑکیوں کی تعلیم 33% کہا جاتا ہے کہ بچیاں پرائمری کی کم از کم پرائمری تک انہوں نے تعلیم پچھلے 20 سال میں حاصل کر لی ہے. اس کے علاوہ میڈیا میں, بینکاری میں, ایجوکیشن میں اور ہیلتھ سیکٹر میں عورتوں کی تعداد اچھی خاصی بڑھی ہے. پارلیمنٹ میں عورتوں کی اچھی خاصی تعداد تھی, جو اس کا اب کوئی وجود نہیں رہا. جو خود کابینائیں بنی مختلف, ان کی کارکردگی پہ آپ سوال اٹھا سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی خواتین کی نمائندگی تھی. لیکن میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں یہ میں آپ کو بریک کے بعد بتاؤں. ٹھیک.
ویلکم بیک. تو گفتگو ہو رہی تھی کہ نئے افغانستان میں مغربی اداروں کو بھی تشویش ہے, NGOs کو بھی تشویش ہے کہ خواتین کا جو معاملہ ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا. کابل سے آپ نے سنا, ملک مدثر بتا رہے تھے, ہرات اور قندھار سے بھی خبریں آئی ہیں کہ وہاں بھی جو بینکس میں خواتین کام کر رہی تھیں, طالبان نے انہیں کہا کہ فی الحال تو آپ گھر پہ تشریف رکھیے. لیکن میں یہ شک کا فائدہ دینے کو تیار ہوں کہ چونکہ کابل میں ابھی مرکزی حکومت قائم نہیں ہوئی ہے, کوئی باقاعدہ پالیسی سامنے نہیں آئی ہے, لہٰذا انڈیویجول گروپ اور انڈیویجول جو جوشیلے لوگ ہیں وہ اپنے طور پہ ان اقدامات کو شریعہ سمجھ کے نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. لہٰذا میں صبر سے کام لے سکتا ہوں. میں سہیل شاہین کا جو ترجمان ہے ان کے اس بیان کو فیس ویلیو پہ لینے کو بھی تیار ہوں کہ عورت حجاب میں پڑھ بھی سکتی ہے اور ملازمت بھی کر سکتی ہے. کسی کو انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا. عام معافی کا اعلان جو ہے اس پہ عمل ہوگا. دیکھنا یہ ہوگا کہ جو نیا کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر اگر بنتا ہے تو اس میں عورت کہاں کھڑی ہوتی ہے, اور یہ جو نیا آئین بنے گا یہ کیا پہلے کی طرح اوپر سے تھوپا جائے گا یا اسے کوئی گرینڈ جرگہ جس میں مختلف افغان ٹرائب اور گروپس جو ہوں گے جو بھلے طالبان سے متفق نہ بھی ہوں وہ انہیں بھی دعوت دی جائے گی, اور اس آئین میں جو بیسک رائٹس ہیں ان کی شکل کیا ہوگی. اور اس کے علاوہ میں انٹرسٹڈ ہوں کہ پچھلے دور میں جتنی بھی غیر ملکی ادارے تھے جو افغان بچوں کے لیے, عورتوں کے لیے, اقلیتوں کے لیے عام سماجی خدمات انجام دے رہے تھے, ان کو یہ اکثر نکال دیا گیا تھا, بین کر دیا گیا تھا. تو کیا اب بھی یہی ہوگا یا انہیں برداشت کیا جائے گا ایک پیرامیٹر کے اندر دبا کے اور تبدیلی آئے گی؟ سب سے اہم جو میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ طالبان کی حکومت کیوں ختم ہوئی تھی 2001 میں. اس لیے کہ وہ القاعدہ کا تھا کہ جی وہ انہوں نے وہاں اسامہ بن لادن رہ رہے ہیں, اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا. اب جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے اور بار بار اعادہ کیا ہے کہ اب وہ انتہا پسند گروہوں کو اپنی سرزمین پہ برداشت نہیں کریں گے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ چائنا کا رویہ ان کے بارے میں نرم ہے, رشیا کا رویہ نرم ہے, سینٹرل ایشیا کا رویہ نرم ہے. پاکستان کو توقع ہے کہ TTP کا کچھ ہو جائے گا. اگر یہ پتہ چلتا ہے اگلے 6 مہینے میں کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ سارے لو افیئرز ختم ہو جائیں گے, یہ لپٹ جائیں گے. یہ طالبان کو سوچنا پڑے گا. اور سب سے زیادہ انٹرسٹڈ میں اس بات میں ہوں گا کہ جو افغان کرکٹ ٹیم ہے اس کو کیا کھیلنے کی اجازت ہوگی, یہ اپنے بین الاقوامی میچز کھیل پائے گی یا نہیں کھیل پائے گی, یہ بھی ایک بہت بڑا سمبولک جیسچر ہوگا, بہت بڑا سوال ہوگا. یہ تو ہے. دیکھیں مجھے یاد ہے 20 سال پہلے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو ایک جو بڑا نیریٹو تھا پورے ویسٹرن میڈیا میں, او مائی گاڈ وی آر ہیئر ٹو ہیلپ دی افغان ویمن. یہ اس وقت بھی جھوٹ تھا, ابھی بھی جھوٹ ہے اور مستقبل میں بھی جھوٹ رہے گا. کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے, صرف افغانستان کے جو اپنے لوگ ہیں, جو افغانستان کی خواتین ہیں, ان کو ہی اس سے اثر پڑتا ہے. دنیا نے صرف 2 چیزیں ہی دیکھنی ہیں, اور پہلے تو میں اس خطے کی بات کر رہا ہوں. وہ ایک بالکل جیسے وسط نے ذکر کیا, میں نے بھی پہلے بات کی تھی, کیا آپ دہشت گردوں کو پناہ دیں گے اپنی سرزمین پر یا نہیں. جس طرح پہلے ریاض بصرہ کو دیا تھا, مختلف IMU ایٹم کو دیا تھا. اور دوسرا, اور یہ صرف ہیں دکھانے والے دانت, کہ کیا آپ اپنی حکومت میں 1-2 اور ٹوکن لوگوں کو شامل کر دیں گے, سوٹ ٹائی والوں کو, دنیا کو دکھانے کے لیے. اچھا کر بھی دیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ پاور پھر بھی طالبان کے ہاتھوں میں رہے گی. لوگوں نے دیکھا ہے امریکہ کا کیا حال ہوا ہے, لوگوں نے دیکھا ہے کہ امریکہ اپنے ملٹری ڈاگز کو سیٹ پر بٹھا کے لے گئے ہیں, افغان شہریوں کو نہیں. اس پر تو بہت مزید بات ہو سکتی ہے. The world will now take an approach towards افغانستان. سوال یہ ہے کہ کیا طالبان افغانستان کی طرف پریکٹیکل اپروچ لیں گے یا نہیں. اور یہ جیسے وسط نے کہا اگلے 1 دن, 1 ہفتے یا 1 مہینے میں نہیں پتہ لگے گا, یہ آپ کو اگلے 6 مہینے سے 1 سال میں پتہ لگے گا. لیکن جو تاریخ رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ فاتح جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ عقل کل ہے, اور وہ ان کو یہ بھی نشہ ہے کہ امریکہ جیسی سپر پاور کو انہوں نے ہرایا. اب یہ سوال ہے. تو بہت سے خدشات ہیں, کل بھی اس پر بات کریں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.